नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 16, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है: यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी, लेकिन उनकी तजारत फ़ायदामंद ना हुई और वो फ़ायदामंद और नफ़ा बख्श सौदे की राह जानते ही ना थे। नाज़रीन, इस आयत मुबारका का जो ताल्लुक़ है वो पिछली आयत मुबारका से है, आयत नंबर 15 से आयत नंबर 14 से। तो मेरी इस नशिस्त की बातें आपको और अच्छे से समझ आएंगी अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आयत नंबर 14 और 15 को एक दफ़ा पहले देखें, तो आज की इस नशिस्त की आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन, इस आयत मुबारका को समझने से पहले हम हदीस मुबारका डिस्कस करेंगे। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को राम कर ले और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, और आजिज़ और बेवकूफ़ वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात पर लगा दे और रहमत इलाही की आरज़ू रखे। मतलब उल्टे काम करने के बाद, गलत काम करने के बाद हम उनको जो है वो जारी रखें और फिर हम रहमत इलाही की आरज़ू रखें, तो इसका मतलब हम बेवकूफ़ हैं। हम अपनी वो आदत तो छोड़ने को तैयार नहीं हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के जो है वो हम तलबगार हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी ही है। तो इस हदीस मुबारका का मैं रेफ़रेंस दे दूँ। ये हदीस मुबारका है तिरमिज़ी 2459। एक और इसी हदीस मुबारका में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अपने नफ्स का मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। और इसी हदीस मुबारका में मैमून बिन महरान कहते हैं, बंदा मुत्तकी और परहेज़गार नहीं होता यहाँ तक कि वो अपने नफ्स का मुहासबा करे जैसा कि अपने शरीक से मुहासबा करता है, और ये ख्याल करे कि मेरा खाना और लिबास कहाँ से है। तो नाज़रीन, पंजाबी में कहते हैं शरीक पुना। तो जब आप रिश्तेदारी में शरीक पुने पर आते हैं तो आप हर वो काम करते हैं जो अगला बंदा कर रहा हो। तो इधर भी आप अपने शैतान के साथ शरीक पुने वाला काम करें। क्या शरीक पुने वाला काम करें? जिस काम जो शैतान वाला काम है वो आपने नहीं करना, आपने उसके ऑपोजिट करना है। शरीक पुने में भी हम यही करते हैं। अगर एक बंदा एलसीडी ले आया, हम उससे बड़ी एलसीडी लेके आते हैं। उसने छोटी कार ली, हम उससे बड़ी कार लेते हैं। ये शरीक पुना, इसको जो है वो समझने की ज़रूरत है। तो यही वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी। मतलब जो लोग अपनी इन आदतों को नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनके साथ सही मामला नहीं करेगा। ये जो तजारत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कर रहे हैं, ये तजारत उनके किसी भी काम नहीं आएगी। एक और हदीस मुबारका नाज़रीन मैं यहाँ पर ऐड करता चला जाता हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 534। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी निस्फ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से ज़मीन तक की वुसअत को भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान तुम्हारे हक या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। हर इंसान दिन का आगाज़ करता है तो कुछ अमाल के इव्ज़ अपना सौदा करता है, फिर या तो खुद को आज़ाद करने वाला होता है और या खुद को तबाह करने वाला होता है। नाज़रीन, अगर हमें इस हदीस मुबारका की अच्छे से समझ आ जाए
تو ہم آج کی اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے میسیجز چھپے ہوئے ہیں ہم ان میسیجز تک پہنچ جائیں گے بڑی آسانی سے۔ ناظرین، میں باتوں کو مزید آسان کرتا ہوں، باتوں کو مزید کھولتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دو راستے عطا کیے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ان دو راستوں میں سے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 جو آج ہی کی ہماری آیت ہے، اس میں واضح ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اب ناظرین ایک بات مجھے بتائیے گا، کوئی بھی چیز خریدی کس وقت جاتی ہے؟ کوئی بھی چیز خریدی اس وقت جاتی ہے جب ہمارے سامنے آپشنز ہو۔ مطلب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں اور مارکیٹ میں جا کر میں سامنے پڑی چیزوں میں سے کوئی چیز سلیکٹ کرتا ہوں، انتخاب کر کے اس چیز کو لے آتا ہوں اپنے گھر۔ تو خریدا تب جاتا ہے جب مجھے جو ہے وہ چوائس آف سلیکشن دی جائے، مجھے انتخاب کی چوائس دے دی جائے۔ اب یہاں پر غور کریں، اللہ رب العزت نے بھی مجھے چوائس دی ہوئی ہے جس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 7 میں بھی کر چکے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس وجود کے اندر دو طاقتیں رکھ دی ہیں۔ اب سلیکشن میری ہے، میں اپنے اندر رحمانی طاقت والے فنکشنز کو ایکٹیو کرتا ہوں یا میں اپنے اندر شیطانی طاقت والے فنکشنز کو جو ہے وہ ایکٹیو کرتا ہوں۔ اگر میں رحمانی طاقت والے فنکشنز ایکٹیو کروں گا تو میں وہ سارے کام کرنے لگ جاؤں گا جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہے، اور اگر میں اپنے اندر شیطانی کام فنکشن ایکٹیو کر لوں گا تو میں وہ کام کرنے لگ جاؤں گا جس سے شیطان راضی ہوگا۔ تو آئیے ڈیسائیڈ خود کرنا ہے ہم نے کہ ہم اپنے اندر کون سے فنکشنز ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، رحمانی طاقت والے فنکشنز ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں یا شیطانی طاقت والے فنکشنز ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اسی اختیار کی بنیاد پر میرا حساب ہوگا۔ اسی وجہ سے تو میں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہوں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کیوں نہیں سوچتے یہ جو اختیار میرے رب نے دیا ہے، یہ جو سلیکشن کی طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ سلیکشن کی طاقت نہ جانوروں کے پاس ہے، نہ پرندوں کے پاس ہے، اور کسی کے پاس بھی نہیں، یہ میرے پاس ہے۔ اسی سلیکشن کی بنیاد پر میں نے کیا کرنا ہے؟ روز محشر اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ اب ناظرین آئیے اس کو اور کھولتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، مثلا میں اپنے زندگی کے کسی معاملے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو مجھے بتائیں وہ جھوٹ بولنا میری اپنی سلیکشن ہے یا کسی اور کی سلیکشن ہے؟ تو میری اپنی سلیکشن ہے۔ اگر میں طمع کرتا ہوں، لالچ کرتا ہوں، طمع اور لالچ کے ذریعے بہت سارا مال جمع کرتا ہوں، تو وہ سلیکشن کس کی ہے؟ میری ہے۔ میں اگر اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھتا ہوں، وہ سلیکشن کس کی ہے؟ وہ سلیکشن میری ہے۔ میں کنجوسی والے معاملات کرتا ہوں، اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا میں اس کو دوسروں تک پھیلانے میں کنجوسی کرتا ہوں۔ اللہ نے جو مجھے مال عطا کیا میں اس مال کو دوسروں تک جو ہے وہ حقداروں تک پہنچانے میں اگر کنجوسی کرتا ہوں تو وہ سلیکشن کس کی ہے؟ وہ سلیکشن جو ہے وہ میری ہے۔ میں کسی کی دل آزاری کرتا ہوں، وہ سلیکشن کس کی ہے؟ وہ سلیکشن ناظرین میری ہے۔ میں کسی کو تنگ کرتا ہوں، وہ سلیکشن کس کی ہے؟ وہ سلیکشن میری ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اللہ رب العزت غلطی کو تو معاف کر دے گا، لیکن جو منصوبہ بندی ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت اس منصوبہ بندی کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ منصوبہ بندی میں مکاری شامل ہو جاتی ہے، پراپر پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور جو کام پراپر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے وہ غلطی میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے غور کریں اپنے معاملات کے اندر، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کیا ہم منصوبہ بندی والوں میں تو نہیں ہیں؟ غلطی کی تو معافی ہے لیکن منصوبہ بندی کی معافی نہیں ہوگی، اور اس منصوبہ بندی کا پورا حساب ہمیں اس دن روز محشر دینا پڑے گا، اور اس دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے شرمندگی کے۔ اب ذرا ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے غور کیجئے گا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اب اس کا مطلب میرے پاس سلیکشن تھی، ہدایت کی بھی گمراہی کی بھی، میرے پاس دو راستے تھے، نیکی والا بھی بدی والا بھی، میرے پاس اچھائی بھی پہنچی برائی بھی پہنچی، میرے پاس حق بھی پہنچا اور میرے پاس شیطان کی طرف سے جو برے کام تھے وہ بھی پہنچے۔ تو سلیکٹ کس نے کرنا تھا؟
میں نے سلیکٹ کرنا تھا، میں نے جس کو سلیکٹ کرنا تھا میرے اندر میری جو تقدیر لکھی ہوئی ہے میرے رب نے، اگر میں نے رحمانی طاقت کو سلیکٹ کیا تو وہ تقدیر میری اوپن ہو گئی، جو اچھے کام میرے مقدر میں لکھے تھے میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیے، اور اگر میں نے برائی کو سلیکٹ کیا، شیطانی طاقت کو سلیکٹ کیا، تو میری جو تقدیر تھی اس میں جو میرے برے کام میں نے کرنے لکھے تھے میں نے وہ کر ڈالے۔ تو ناظرین ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک ہم ان باتوں کو سمجھیں گے نہیں تب تک بات نہیں بنے گی۔ میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، غلطی کی معافی ہے، منصوبہ بندی کی معافی نہیں ہوگی، اور اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ ایک مکاری میں کرتا ہوں تو وہ مکاری، اس مکاری کو کریٹ کرنے والا کون ہے؟ آخر کار جتنے بھی خیالات ہمارے دماغ میں آتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہیں، سپریم پاور تو وہی ہے نا۔ تو اگر اس نے میرے ساتھ مکاری کرنا شروع کر دی تو میں کس جانب جاؤں گا، میں کیا کروں گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا؟ ذرا سوچئے گا۔ اور آج کی اس نشست کو میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ تجارت کا میں ایک اور مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تجارت خدمات کے رضاکارانہ تبادلے کو بھی کہتے ہیں۔ کیا بولا میں نے؟ تجارت خدمات کے رضاکارانہ تبادلے کو بھی کہتے ہیں۔ کیا کبھی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلایا؟ کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو پانی پلایا؟ کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی تکلیف دور کی؟ کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے سڑک پر پڑے ہوئے پتھر کو ہٹایا؟ کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی روتے کو ہنسایا؟ کیا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی قرضے میں ڈوبے ہوئے کو قرض سے خلاصی میں مدد کی؟ ذرا سوچیں، اگر میں یہ تجارت کروں جس میں فقط میرے رب کی رضا شامل ہو تو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، یہ تجارت نفع بخش ہوگی یا نقصان والی ہوگی؟ بے شک یہ تجارت نفع بخش ہوگی، جو فقط اس کی رضا کے لیے کی جائے گی، جس میں اس کی مخلوق کی خدمت شامل ہوگی۔ اور ناظرین پھر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنی محافل میں بیٹھ کے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے کچھ باتیں بڑی روٹین سے کہتے ہیں، یار میں نماز پڑھتا ہوں روحانیت نہیں ملتی، یار میری اولاد میری گل نہیں مانتی، میرے کاروبار چ برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کی ہو گیا، میرے کاروبار چ برکت اٹھ گئی، میری جیڑی تنخواہ آندی ہے اس تنخواہ دے اندر کوئی برکت نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا یار، بڑی جلدی ختم ہو جاندی ہے، یار میری زندگی چ سکون چلا گیا۔ کبھی سوچے تو صحیح یہ سکون گیا کدھر؟ جب یار میں نے کسی کو سکون نہیں دینا تو مجھے سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ گیو اینڈ ٹیک والا پروسیس ہے، میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کروں گا تو وہ معاملہ میری طرف آئے گا۔ تو ناظرین اپنی اس نشست کو میں ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس تجارت کی صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔